अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में जारी थी और अपने आखिरी मराहिल में है। आज मैं आपकी खिदमत में आयतुल्लाह की ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात को बयान करता हूँ जिससे हमें कुछ सबक मिलता है। पहला वाक़या मरहूम आयतुल्लाह रज़वी का कि वो हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ुत तहियत व सना के हरम मुतहर में तशरीफ़ फरमा हैं और उनके बिल्कुल सामने एक सिगरेट की डब्बी पड़ी है। ऐसे में एक अरब आता है और आकर आयतुल्लाह से सिगरेट का मुतालबा करता है। आयतुल्लाह इशारा करते हैं, चूँकि ख़ुद ज़िक्र में मसरूफ़ होते हैं, इशारा करते हैं उसे कि वो जितनी उसको ज़रूरत है वो उस डब्बी से सिगरेट को उठा ले। वो अरब वहाँ से एक सिगरेट वहाँ से निकालता है और उसकी जगह पर एक वसी मिक़दार में, खातिर ख़्वाह मिक़दार में रकम जो है ना वो रख के चला जाता है। आयतुल्लाह अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी इस माजरा से ये नकल करते हैं कि वो अरब दर वाक़े मुझे पैसे देना चाहता था, मेरी मदद करना चाहता था, मेरे साथ ताआवुन करना चाहता था, लेकिन उसने मेरी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा और वहाँ से मुझसे सिगरेट का मुतालबा किया और सिगरेट वसूल की और उसके बाद उसने वहाँ पर एक बहुत वसी मिक़दार में रकम रख के वो चला गया ताकि मेरी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और ये ज़ाहिर करे कि उसने मुझसे कोई चीज़ ली है और उस चीज़ की जज़ा में वो मुझे ये रकम देकर जा रहा है। ये दूसरा माजरा मैं आयतुल्लाह अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी से आपकी खिदमत में नकल करूँ, वो ये है कि आयतुल्लाह का एक बेटा था और उस एक बेटे के बाद आयतुल्लाह के यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हुईं और जब चौथी बेटी की आयतुल्लाह के यहाँ विलादत हुई तो आयतुल्लाह का दिल थोड़ा मग़मूम हुआ कि मुसलसल मेरे यहाँ 3 बेटियां हुई हैं और अब चौथी बेटी भी खुदावंद मुताल ने मुझे इनायत की है। ज़बान से इस चीज़ का इजहार नहीं किया, लेकिन दिल में एक जो है वो एक गम उनके तारी हुआ। ऐसे में रात को ख्वाब में हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा वज़ू फरमा रही हैं और आयतुल्लाह उनके सामने बढ़ते हैं, आगे जाते हैं और बीबी को अदब से, नहायती एहतराम से सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलाम का जवाब नहीं देती हैं और अपने जो वजूद से इजहार नाराहती करती हैं और एक अदम रज़ायत का ऐलान करती हैं। आयतुल्लाह कश्मीरी पूछते हैं कि मेरी जद्दा, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है, मुझसे कैसी गुस्ताखी सरजद हुई है? तो हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा उससे मुखातब करार दे के कहती हैं कि आपको हमने बेटी अता की है और आप उस पर गमगीन हैं या मग़मूम हैं। मेरा नाम भी ज़हरा है और जो आपके यहाँ आई है उसका नाम भी ज़हरा है, तो आप मग़मूम क्यों हैं, आप अफसुर्दा क्यों हैं? ये वो देखते हैं तो इस ख्वाब से बेदार हो जाते हैं। लिहाजा सुबह उठते हैं, फ़ौरन बाज़ार में जाते हैं, एक आईना ख़रीदते हैं इस बच्ची के लिए और फिर एक नया लिबास ख़रीद के लाते हैं इस बच्ची के लिए। घर आकर इस बच्ची को वो आईना इसके लिए तक़दीम करते हैं, एक रस्म होगी और वो नया लिबास इसको तक़दीम करते हैं और फिर दिल से उस बच्ची का नहायत एहतराम करते हैं, चूँकि ये हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इसमें गिरामी ज़हरा के साथ मुसम्मा हुई है और अब यह ज़हरा है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की इसके ऊपर एक इनायत है। लिहाजा एक और वाक़या आपकी खिदमत में आयतुल्लाह अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी से नकल करता हूँ। माजरा कुछ इस तरह से है कि आयतुल्लाह नजफ़ अशरफ़ इराक़ में मुक़ीम है और वहाँ एक अरब ख़ानदान के दरमियान झगड़ा हो जाता है। आयतुल्लाह कश्मीरी को सुलह सफ़ाई के लिए बुलाया जाता है कि आप आएँ और हम 2 ख़ानदानों के दरमियान जो एक क़ुदरत हो चुकी है, एक झगड़ा हो चुका है, एक निज़ा वाक़या हो चुका है, आप आएँ और आकर इसे आश्ती में तब्दील करें और हमारी सुलह करवाएं। आयतुल्लाह रज़वी कश्मीरी जाते हैं तो जैसे ही पहुँचते हैं तो साहिब खाना जो है वो दस्तरखान बिछाता है और आयतुल्लाह को कहता है कि आएँ आप दस्तरखान पर बैठे। आयतुल्लाह कहते हैं नहीं, मैं यहाँ दस्तरखान पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ,
میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اگر وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو میں اس دسترخوان پر بیٹھوں گا، اور اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس دسترخوان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی صلح کے لیے آیا ہوں، اگر آپ صلح کرتے ہیں تو یہ دسترخوان میرے لیے باعث نعمت ہے، اور اگر آپ صلح نہیں کرتے تو یہ دسترخوان میرے لیے باعث نعمت نہیں ہے، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ میزبان آیت اللہ کشمیری کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے آپس میں صلح کر لی، آپ دسترخوان پر تشریف لائیں۔ آیت اللہ کشمیری اسے کہتے ہیں کہ کیا تم نے واقعاً صلح کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، میں نے بالکل صلح کر لی ہے، میں اپنے دل سے اس قدورت کو برطرف کرتا ہوں، آپ سفرے پہ آئیں اور دسترخوان پر آئیں، آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آئیں آپ اس دسترخوان پر بیٹھیں۔ آیت اللہ رضوی کشمیری اس کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے اس دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، کھانا تناول کرتے ہیں۔ اب جب کھانا تناول ہو چکا ہوتا ہے، دسترخوان جمع ہوتا ہے، تو وہ جو صاحب دسترخوان ہے، وہ جو گھر کا مالک ہے، جو میزبان ہے، وہ اپنی بات سے وعدہ خلافی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو آپ کو دسترخوان پر بلانے کے لیے کہا تھا کہ میں نے صلح کر لی ہے، وگرنہ میں اس شخص سے صلح کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرا اور اس کا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری شدید ناراض ہوتے ہیں، بہت غصے میں آتے ہیں کہ اس نے میری بے احترامی کیا ہے، مجھ سے جو ہے نا وہ وعدہ خلافی کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، لہٰذا ناراض ہوتے ہیں اور اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہی شخص آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیۃ و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں ملتا ہے اور آیت اللہ سے تقاضا کرتا ہے کہ آیت اللہ اس کے لیے ایک استخارہ کریں۔ آیت اللہ اس کے لیے استخارہ تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس دن میرے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کی ہے، میرے ساتھ بدقولی کیوں کی ہے؟ تو اب یہ آیت اللہ کو نامناسب الفاظ میں پکارنے لگتا ہے، یعنی بدگوئی کرنے لگ پڑتا ہے، آیت اللہ کی توہین کرنے لگ پڑتا ہے، اہانت کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو ایسے میں آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری جو شہرت رکھتے تھے کہ جو ان کی بات ایک دفعہ کہہ دی وہ ہو جاتی تھی، اور نہایت ہی ایک جذباتی اور ایک اس قسم کی شخصیت کے مالک تھے، تو آیت اللہ رضوی کشمیری اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں کس چیز سے خوف ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جنون سے بہت خوف ہے۔ تو آیت اللہ رضوی کہتے ہیں بس ہو جا۔ یہ زبان سے کہنا ہوتا ہے کہ وہ شخص وہیں پر دیوانہ ہو جاتا ہے اور مجنون ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر تاثیر کلام کے اندر اور زبان کے اندر کہ کہہ دیا اور ہو گیا، کن فیکن، کہہ دیا آغا کشمیری نے کہ ہو جا، جنون میں مبتلا ہو جا، تو وہ شخص جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخری ماجرا آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ شہرت رکھتا تھا کہ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری غیب کی خبر جانتے ہیں، یعنی وہ جو ماضی میں گزر چکا اس تمام ماجرا کے بارے میں ان کو خبر ہے، ابھی جو ہو رہا ہے اس کی بھی ان کو خبر ہے، آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا اس کی بھی انہیں خبر تھی۔ یہ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کے بارے میں مشہور اور معروف بات تھی۔ میں ماجرا آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں ایک نہایت ہی مشہور و معروف مناظر سے متعلق، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین قزوینی، ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، ابھی زندہ ہیں، اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ اگر ان کا نام سرچ کریں تو متعدد قسم کی ان کی ویڈیوز، مناظرے اور گفتگویں جو آن لائن یہ ٹی وی چینلز پر گفتگو کرتے ہیں مختلف ادیان سے اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، یہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے، اور ممکن ہے ان کی ویڈیوز میں آپ کو یہ ماجرا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اس ماجرا کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت اللہ رضوی کے متعلق سن رکھا تھا کہ وہ ماضی، حال اور استقبال کی خبر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں قم المقدسہ کے نہایت ہی بزرگ اور نہایت ہی محترم علماء کے ساتھ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جاتا ہوں۔ ہم نے ٹائم لے رکھا تھا، لہٰذا میں اپنے گھر تیار ہو رہا ہوں کہ یہاں میرا ایک چھوٹا فرزند ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اس بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا ہم ایک جگہ جا رہے ہیں، وہاں آپ کو لے جانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بچہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں میں نے ساتھ جانا ہے۔ میں اس بچے کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، لیکن وہ ہے کہ اصرار پہ اصرار کرتا جا رہا ہے، اور ایسے میں ہمارا گھر سے باہر نکلنے کا وقت آن پہنچا ہے۔
لیکن یہ بچہ مان نہیں رہا، تو ایسے میں نے اس بچے کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد میں باہر چلا گیا اور پیچھے سے دروازہ بند کیا، گاڑی پہ سوار ہوا اور چلا گیا۔ یقینی بات ہے میرے اس عمل سے وہ بچہ قلبی طور پر مغموم ہوا اور افسردہ ہوا۔ میں چلا گیا، جیسے ہی ہم نے آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کے دروازے پر دق الباب کی، آیت اللہ خود باہر تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کھولا، سلام علیک کی، احوال پرسی کی، اور فوراً جو جملہ سب سے پہلا آیت اللہ کشمیری کی زبان سے جاری ہوا وہ یہ تھا کہ بچے کا کیا قصور تھا، بچے نے کون سی غلطی کی تھی جو آپ اس کو اس طرح سے ڈانٹ رہے تھے۔ یہ آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملے آیت اللہ رضوی کشمیری کے زبان سے سنے تو ایسے جیسے 40,000 وولٹ کی مجھے جو ہے نا وہ بجلی نے آ کر کرنٹ لگایا، اور میں بالکل لرز کے رہ گیا کہ آیت اللہ کو کیسے معلوم، میں گھر سے ابھی آ رہا ہوں، کسی کو اس ماجرا کا علم نہیں ہے۔ آیت اللہ رضوی کشمیری اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے گھر میں بچے کے ساتھ جو ہے وہ غصے کے ساتھ پیش آیا ہوں اور میں نے اس بچے کو ڈانٹا ہے۔ یہ آیت اللہ رضوی کشمیری کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم اندر آئے، ہم بیٹھے تو وہاں پر آیت اللہ رضوی کشمیری نے میری زندگی کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا نام یہ ہے، تم یہ کام کرتے ہو، تمہارا یہ مشغلہ ہے، تم نے گزشتہ میں یہ کام کیا تھا، ابھی یہ کر رہے ہو اور آئندہ یہ کرو گے۔ ایسے آیت اللہ رضوی کشمیری میری زندگی کو بیان کر رہے تھے جیسے ان کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، اور وہ ہر لمحہ میری زندگی میں میرے ساتھ موجود تھے اور ان تمام مراحل کو دقت کے ساتھ وہ جائزہ لے رہے تھے اور میرے سامنے بیان کر رہے تھے۔ حتیٰ آیت اللہ رضوی کشمیری نے ایسی باتیں میرے سامنے ذکر کی کہ جن کا میری ذات کے علاوہ آج تک کسی کو علم نہیں تھا۔ اور پھر آیت اللہ رضوی کشمیری نے میرے مستقبل کے بارے میں متعدد جو ہے نا وہ بیان کی پیشنگوئیاں، اور ان میں سے متعدد ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک 40-50 باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور باقی پہ بھی مجھے یقین ہے کہ جیسے آغا رضوی کشمیری نے کہا تھا ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا میں آیت اللہ رضوی کشمیری کے اوپر 100% یقین رکھتا ہوں کہ جو بات ان کی بارے میں شہرت رکھتی تھی کہ وہ ماضی، حال اور استقبال کی خبریں دیتے ہیں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ کہتا رہے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ خود واقعہ ہوا ہے، میرے ماضی، حال اور استقبال کی خود خبریں دی ہیں، اور میرے متعلق ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جس کا میری ذات کے علاوہ اور خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ تو یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ آپ بے شک آیت اللہ قزوینی کی وہ ویڈیو تلاش کریں، ہمارے پاس بھی وہ ویڈیو موجود ہے، ہم نے خود مشاہدہ کی کہ ان کی زبان سے ان کلمات کو ہم نے سنے، اور آگے بھی لوگوں نے متعدد اس بات کو ان سے نقل کیا ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کے باب میں اختتام پذیر ہوئی۔ ہم انشاءاللہ مرحوم آیت اللہ کی زندگی کے آخری ایام یعنی آیت اللہ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد مرحوم آیت اللہ حداد کے حالات زندگی کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔